of software project management, and we were studying scope management knowledge areas. And in scope management, in the last lecture, we have studied what are the different ways or methodology or methods being applied for selecting a particular project. There are four different ways for selecting a particular project. Before starting a particular project, you have to select it. What are the different four ways? I'm gonna just review in some minutes so that you can memorize those topics or those explanation which I've given yesterday. First approach is categorization or focusing on broad organization need. Second is categorization of IT projects. The third method is financial analysis method. And in financial analysis method, there are three sub approaches which is being used in financial analysis method. Number one is return on investment. Then we have payback analysis method. Then we have net present value. And the fourth methodology being applied, the most important one methodology applied for selecting a particular project is a weighted score model technique. Now we're going to continue our this scope management remaining chapter. What do you mean by project charter? We have studied the first sub process of scope management. Scope management have processes, five processes. Number one is initiation, or call it project initiation. In project initiation, first of all, you have to select a particular project. If you have selected a particular project, then there is a next step that is called as project agreement. So project charter is called as the document which shows the physical existence, which shows the physical worth of the project. It is the agreement between your software development, your company, and between the client. And this document contains some information regarding what is the start date of the project. It has some formal way, formal way to how you're going to write some information in project charter. It has some particular information regarding project start date, project end date, who is the project manager, who are the stakeholders, all the stakeholder names, roles, and their responsibilities. What is your project approach? How you gonna in project approach? How you gonna tackle the whole project and your deadline? So all the relevant information, and the most important is the signature of all the stakeholders. Stakeholders mean your clients also, your clients, your team members, your managers, your sponsor. All of them are agreed on the same part. So this is called as project charter. This is the first document which is been here's a sample outline of project charter. You can also write in the simple way. You can take it from a sample from the net. So project title is written, project start date and date, who's the manager, project objectives, depending upon your project. What are the main targets or objectives you have set? What are the what's the approach you have been followed in this project? So roles and responsibilities, your team name, and in second column all the role in your team and responsibilities, signature of all the stakeholders. So you have to write all the stakeholder names, and under the names there must be signature. So यहाँ पर तमाम stakeholders ने अपने signatures करने, and then comments, some reservation or some comments or some, you can write it in your own way. So this is the sample which is been shown in the slides. So scope planning. The second sub process is scope planning. So at the start of this lecture, I have explained what do you mean by scope. Scope, the scope means what things should be, or what work should be included and what work should not be included in the project. So you have to clear the scope. You have to clear the scope, the project which is being allocated to you, the project which is being assigned to you. You have to understand the scope. So scope understanding is very much important. So if you haven't clear your scope, your project scope, so it is
not very beneficial to go to the next slide. So the scope is so scope statement includes understanding of your project, your justification of the project, why you have selected this problem. So what was the problem? What was the problem statement, and how you gonna resolve those problems, and what is the solution of that problem? So project justification is very important. Project justification also means that uh, what motivates you for doing this project. So this point is very important. So you must have a strong justification of doing this project. It will not be in this way that you are fulfilling the degree requirement, you are fulfilling your like you can say that your team members agree on this project, but you are not agree, but you have to do it. So this should not be done in your especially in your final project. So there must be a strong justification that why you have chosen this project, and how and why you are doing this project, and what will be the after effects of implementing this project when you have completed this product. So this should be very much clear to you. A justification, a brief description of the product, what product will be delivered at the end of the day, a summary of all the project deliverables, statement of what product success. So these are some headings which you just write down in scope planning or scope statement document. If you remember the vision document, after the introduction, there is a section of project scope, but in that section you just write in formally in some paragraph that this is the system and why you're doing this thing, and this system includes this is scope. So but in this scope planning, so you have to briefly explain your justification of doing this project. What was the reason of doing this project? So this is called a scope planning. Scope definition. Now comes the scope definition. You have uh, explaining each and every work in that scope plan document. You have to define in each and every activity or each and every task into sub pieces. After completing scope planning, the next step is to further define the work and breaking it into manageable pieces called as work breakdown structure. So breaking the main project into sub phases, or breaking the phase into sub phase activities or sub tasks. This is called as work breakdown structure, and you have to do it. Uh, I've clearly mentioned that work breakdown structure is not like breaking your project module and sub module. It's the overall work breakdown structure of the project, the overall scope of the project also include your analysis phase. The activities include in the analysis phase. For example, you met with your customer, uh, you give a analysis session, uh, you at least you get some requirements from the customer. Then there's a verification analysis phase, then verification phase, then re-verify, revisit your checklist after verification, then you write some specification, then you move toward some design phase. But in analysis is a lot of other activities and a lot of other projects, a lot of other documents you have to make it on. For example, document like risk management, briefly use cases of primarily major use cases of the system, project charter, SDP, many other documents which is being identified in draft process model inception phase. We have to break it down. So the work breakdown structure, it means the total scope of the project. And if you elaborate in different ways, like in tabular phase or in phase-wise phase, that must be very beneficial. And breaking into the phase ways is very much impressive or very much communicatable, understandable to your team members. So scope definition, breaking down the work into some manageable pieces, that is called as work breakdown structure, and assigning each and every task. This is very important. Assigning each and every task to a particular team member. To a particular team member means only one person is being identified or being assigned to that activity. For example, let's say vision document is you have to made a vision document. So you have to give this vision document to a to team member. If your team member is consisting of like
three persons, A, B, or C. You have to identify the team person which is responsible for this task. Maybe he or she can take guideline from other team members, but it must be given the prime responsibility of an individual person so that he or she may be accountable after some time. سو ہوتا یہی ہے کہ جب ٹاسک تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ممبر کہتا ہے یہ سر اس کی غلطی کی وجہ سے ہوئے تھا، وہ نہیں تھا، میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہی ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب کسی کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، کوئی ٹاسک سائن کی جاتی ہے، بے شک وہ ہیلپ کسی سے بھی لے، فرام دا نیٹ لے، فرام دا سینئر لے، فرام ادر ٹیم ممبر گائیڈنس لے، بٹ جب وہ اکاؤنٹیبل اور رسپانسبل ہوگا اس ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں، ایک ٹاسک، ایکٹیویٹی نہیں، ایک ٹاسک کوئی بھی ورک ہے، فار ایگزامپل ایس آر ایس ہے، کوئی یوز کیس بنانی ہے، سیکوینس ڈائیگرام ہے، ایس آر ایس ہے، تو جب وہ رسپانسبل ہوگا تو وہ پھر خود ذمہ دار ہوگا، پھر خود کام کرے گا یا کرے گی. تو جب یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مل کے کر رہے ہیں، دیٹس وائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آنسر ہے نا، ہم نے مل کے کوڈنگ کی ہے. وی ہیو ڈن اٹ ٹوگیدر. سو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل انڈسٹری، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل فائنلی ا پروجیکٹ ڈیمونسٹریشن. They inquire you کہ what part you have done, what part your team member has done, clearly explain. تو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک ہی جو ٹاسک ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ایک ورک ایک بندے کو اسائن کی جائے، سو دیٹ ہی مسٹ بی رسپانسبل. اور جب آپ ایک اپنے پورے پروجیکٹ کے اسکوپ کو جب آپ بریک ڈاؤن فارمیٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں، آپ فار ایگزامپل بھی ابھی تھوڑا سا دیکھیں گے آگے سلائڈس میں، ایک بریک ڈاؤن فارمیٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس طرح پھر پلاننگ کرنا آسان ہوتی ہے. جب آپ ٹاسک کو پلان کر رہے ہیں کہ اچھا کون کون سی ایکٹیویٹی ہے، کون کون سی اس فیز کے اندر ٹاسک کرنی ہے، کس کس نے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اور سیکوینسنگ بھی جب آپ کرتے ہیں بھی ہم دیکھیں گے آگے. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا میجر ایکٹیویٹی ہیں. آرٹیفیکٹس کی بات نہیں میں کر رہا، آرٹیفیکٹس بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے ایس آر ایس بنانی ہے، بٹ ایس آر ایس ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، بنانی ہے ڈاکومنٹ. تو ایس آر ایس بنانے سے پہلے کتنی سب ایکٹیویٹیز آپ کو کر کے پھر گزر کے آپ ایس آر ایس تیار کر رہے تھے. ریمبر دیٹ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ڈاکومنٹ. Requirement engineering says that first of all you have to acquire the requirements from the client. تو requirements elicitation کرنے سے پہلے بھی آپ نے سب سے پہلے ایک فارملی انفارمل میٹنگ کے علاوہ فارمل میٹنگ ود کسٹمر کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک وزٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ریکوائرمنٹ elicitation کی جو ٹیکنیکس یا ٹاسک کرنی ہے وہ ظاہر بات ہے ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں ڈفرینٹ ریسورسز کو لگا کے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اور پھر اس سے پھر ڈیٹا جو ہے پھر انالیسس فیز میں جاتا ہے نیکسٹ ٹاسک میں، پھر انالیسس پہ ویریفیکیشن وغیرہ کرتے ہیں، پھر تو بے شمار ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں اور پھر ایک ایس آر ایس ایٹ دا اینڈ تیار کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کی ایکٹیویٹی پروجیکٹ میں یہی ہوگا کہ ایس آر ایس تیار کرو، ایسا نہیں. ایس آر ایس سے پہلے بھی بے شمار ایکٹیویٹی ہے. اور جو اچھے سمجھدار جو اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہیں یا جن کا دماغ جو میں نے ابھی دوبارہ آپ کو بتایا، تو دے آر سو مینی ایکٹیویٹیز جو بھی آپ جس طرح مرضی پلان کرنا چاہیے، کوئی ہارڈ اینڈ فکس رول نہیں. آپ اپنی ایکٹیویٹی کا نام، اپنی ٹاسک کا نام کچھ بھی دے سکتے ہیں. پھر ان کی سیکوینسنگ کرنی ہوتی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ڈپینڈنسیز کی کون سی ایکٹیویٹی وہ ہم ٹائم اسٹیمیشن میں آفٹر مڈ ٹرم پڑھیں گے کہ بعض کا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ پیرللی چلا سکتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جب ایک ٹاسک فنش ہوگی تو دوسری پھر سٹارٹ ہوگی. فار ایگزامپل جب تک آپ ایس آر ایس کمپلیٹ نہیں کر سکتے آپ یوز کیسز سٹارٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جب تک ریکوائرمنٹس ویریفائڈ ہو کے کمپلیٹ اتھینٹیکیٹ اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ یوز کیسز کیسے بنائیں گے. سسٹم انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ایس آر ایس تیار ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایس آر ایس بھی ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کی ڈومین کی انڈرسٹینڈنگ اور سسٹم کی ریکوائرمنٹس آپ کو کلیئر ہے تب آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں. تو لائک یوز کیس ڈپینڈنٹ ہے ایس آر ایس پہ. اور بعض کا ایسا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کچھ ایکٹیویٹی یا ٹاسک ہے وہ سائملٹینیسلی بھی چلا سکتے ہیں، پیرللی چلا سکتے ہیں، اپنی ٹیم ممبرس کو اسائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یوز کیسز بناتے جائیں ساتھ ساتھ اور اس کی سسٹم سیکوینس ڈائیگرام بناتے جائیں. انڈیویجلی آپ کو یوز کیس بنائیں اور اس کا سسٹم سیکوینس ڈائیگرام بھی وہ بندہ بنا سکتا ہے. سو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو میں ڈیفائن کر رہا تھا. یہ کیا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر WBS is an outcome oriented analysis of the work involved in the project that defines the total scope of the project. اس میں ایک ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ پروجیکٹ میں جو ورک ہوتا ہے نا وہ صرف کوڈنگ نہیں ہے، وہ صرف پروجیکٹ کے جو 4-5 ماڈیول ہیں یا 6 ماڈیول ہیں یہی صرف کام نہیں ہے. اس کوڈنگ سے پہلے آپ کے پاس پلاننگ کی فیزز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، انالیسز ہیں، ٹائم ڈیزائننگ ہے، بے شمار سب ایکٹیویٹیز آتی ہیں. اور پروجیکٹ مینجمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے تو بینگ ایز اے پروجیکٹ مینیجر دیر آر لاٹ آف
tasks which you have to handle with the sponsor meetings, with the client meeting and issues tackling, review meetings आपकी phase end होने से पहले हो रही है, जिसको phase exit बोलते हैं, phase exit या kill points बोलते हैं. आप status review meetings कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी चीज़ important है कि work breakdown structure is the document which include the total work of the project. Remember this thing, total work involved in the project. सिर्फ काम आपके पूरे प्रोजेक्ट में कोडिंग नहीं होता, ठीक है. अमूमन ये वो कहते हैं ना गलतुल आम है या गलत फहमी फैली हुई है और कि भाई कोडिंग ही सिर्फ काम है. तो भाई एनालिसिस भी है, डिज़ाइन भी है, फिर टेस्टिंग भी है, हर चीज़ उसका अपना एक रोल एक प्ले है कोडिंग के अलावा. सो इट इज़ द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट इन विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, कॉस्ट एंड चेंजेस. स्कोप अगर क्लियर है, काम क्या करना है, उसके अंदर आपको पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप जब क्लियर हो जाता है टोटली, और उसके अंदर सिर्फ मॉड्यूल ही, उसके अंदर डेफिनेट है सर हर चीज़ फेजेस आपकी आ जाती है. उन फेज में बीइंग एक्सपर्ट मैनेजर, बीइंग एक्सपीरियंस टीम लीडर, यू नो ऑल द सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन दैट फेज. जब वो चीज़ क्लियर हो जाती है, जब अब वो माइंड में नहीं एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, WBS कहते हैं, वो पहले बनाते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको एक पिलर या उसको फाउंडेशन एक डॉक्यूमेंट बनाते हुए आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करते हैं. ठीक है, शेड्यूलिंग का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी होगी. डेफिनेटली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जब आप फेज वाइज जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को बना रहे हैं, तो इसमें कतन ऐसा नहीं होगा कि आपने इनिशियल इंक्वायरी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन विद द कस्टमर और मीटिंग विद द क्लाइंट और कस्टमर करनी है तो आप उसको सबसे आखिर में कर दें. ऐसा नहीं हो सकता. तो जो पहले है वो पहले ही मेंशन होगी. और कोई भी WBS में एक्टिविटी, अभी हम आगे जाके इसके प्रिंसिपल्स भी देखेंगे, जिन्होंने स्लाइड्स भी देखी हैं कि हम WBS डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं, उनमें किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कोई भी एक्टिविटी है वो बार बार आप उसको रिपीट ही करते रहे. ठीक है, तो या बार बार उसको रिपीट करें या बार बार उस चीज़ को आप कहीं आगे भी और इसके प्रीवियस भी आप उसको रिपीट करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. तो उस जो मैंने कहा कि WBS एक डॉक्यूमेंट है जिसको बेस बनाते हुए जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो शेड्यूलिंग करते हैं. और अगर आपको याद हो कि शेड्यूलिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है MS प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज गैंट चार्ट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के अंदर वो पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका सैम्पल भी देखेंगे. तो गैंट चार्ट तब बनाया जाता है कि उसमें शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ मेंशन होती हैं कि हुज़ शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हुज़ डूइंग विच टास्क, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी, और फिर टास्क की डिपेंडेंसीज या टास्क का फॉलोअप कैसे है, नेक्स्ट टास्क क्या है, कब करनी है, किस डेडलाइन में करनी है नेक्स्ट. तो ये सारी चीज़ें उसमें हो रही होती हैं. और उसी की बेस पे जब आपके पास टोटल वर्क जब आ जाता है तो उसकी बेस पर आप टाइम एस्टिमेशन एंड जो कॉस्ट की जो चार्जेस वगैरह है वो भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में टोटल काम या टोटल वर्क कितना है. तो वो सारी चीज़ें होती हैं. तो WBS इज़ द foundation document that is called as that is the foundation or document through which a manager can manage the project और उसको plan करता है, उसको scheduling कर रहा होता है. Okay जी, coming to the next point is this is the work breakdown structure and then phase wise. ठीक है ना, लेट्स से एक सैम्पल आपको टेम्पलेट के तौर पे वैसे ही समझाने के लिए दिया हुआ है कि लेवल 0, लेवल 1 to लेवल 3 आप इसके लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं. लेवल 0 डेफिनेटली जो आप लेवल बढ़ाते जाएंगे उसकी डिटेल और सब डिटेल्स डेप्थ में आप जाते जाएंगे. ठीक है, जिस तरह डाटा फ्लो डायग्राम्स हम बनाते थे, लेवल 0 को कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कहते हैं, इनिशियल लेवल. ठीक है, जिसमें सिस्टम का सिंपल ओवरव्यू हो रहा था. तो लेवल 1 जब बढ़ाते हैं उसमें मेजर आपके वो आ जाती हैं आपके प्रोसेसेस या मॉड्यूल्स आ जाते हैं. फिर लेवल 2 आते हैं तो हर एक प्रोसेस के अंदर उसकी सब डिटेल. तो इसी तरह ही है कि आप अपने प्रोजेक्ट एक लाइक से इंटरनॉट प्रोजेक्ट है या कोई बेस प्रोजेक्ट है, उसको डिफरेंट फेजेस में आप डिफाइन देते हैं. इन्होंने तो कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, रोल आउट दिया ना, तो आप अपने इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन अगर आपको फॉलो कर रहे हैं और आप इफ़ यू आर डेवलपिंग सम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम तो आप उसको फेजेस में दे सकते हैं.
اور ڈیفینیٹلی آپ نے رب پڑھا ہے اور آبجیکٹ انالیسس ڈیزائن ٹیکنیک بھی پڑھی ہے. اور رب میں 4 ہی فیزز ہوتی ہے, اس میں انالیسس ڈیزائن فیز نہیں ہوتی, اس میں انسیپشن الیبوریشن. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسیپشن میں کیا کیا بننا ہے, الیبوریشن میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہے. وہ تو ڈاکومنٹس آ گئے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ایکٹیویٹیز بھی مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ٹاسک مینشن کر سکتے ہیں جس پہ آپ نے جو کسی کو ٹاسک اسائن کرنی ہے یہ ایلوکیٹ کرنی ہے. تو انہوں نے اپنے یہ سیمپل کے طور پہ دیا ہوا ہے, اور ہر فیز میں اپنی سب ایکٹیویٹیز ڈیفائن کی ہیں اور پھر اس کو پھر بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے ون ٹو سب. فار ایگزامپل لیٹ سے ہم کانسیپٹ کی بات کریں تو کانسیپٹ میں اس نے ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن جب کیا ہے تو ریکوائرمنٹس کے اندر پھر لیول 3 میں اگر آپ دیکھیں تو ڈفرنٹ ٹائپ آف ریکوائرمنٹس اس نے یوزر ریکوائرمنٹ ہے, سسٹم ریکوائرمنٹ ہیں, سرور کی ریکوائرمنٹس ہیں, اینڈ ڈپینڈنگ اپان جو پروجیکٹ کی نیچر ہے یا ڈومین میں سے کانٹیکسٹ ریکوائرمنٹ اس کو اس نے ڈیفینیشن حصہ دیا. تو آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس اپروچ کو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ ٹو باٹم مدین کہ اگر میجر ٹاسک کو یا میجر پروجیکٹ کو آپ ان کو سب پیسیز میں سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کریں, اور جس طرح آپ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی آپ نے الگوریتمس میں پڑھی, مرج سارٹ آپ نے پڑھی تھی, اور جب ارے کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 ایکول ہافس اور پھر اس کو 2 ایکول ہافس کو پھر ڈیوائڈ کرتے کرتے آپ انڈیویجول اس کی کمپیریزن پہ پھر آ جاتے ہیں. تو دیٹ از وائی یہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے. اور اس طرح اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہوتی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم, اینڈ سیکنڈ اپروچ از فرام باٹم ٹو ٹاپ. اور وچ ون از بیسٹ؟ ڈیفینیٹلی ٹاپ ٹو باٹم اپروچ از بیسٹ ہے. ٹاپ سے جب ہم آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے جاتے ہیں پھر ہمیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ اس میں میجر اور کیا چیزیں ہیں, پھر انڈیویجولی ایک چیز پہ جا کے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. تو دس از دا فیز وائز ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اور اس کو اگر آپ ٹیبولر فارمیٹ میں نیکسٹ سلائڈ پہ اگر آپ دیکھیں لیٹ سے, تو یہ اس کو ٹیبولر فارمیٹ میں جس طرح ٹیبل آف کانٹینٹس جنریٹ کرتے ہیں تو اس طرح بھی اپنی ٹاسک کو کر سکتے ہیں. بٹ پریزنٹنگ دا WBS ان ٹیبولر فارم اس سے زیادہ بیٹر جو اپروچ ہے وہ فیز وائز ہے, جس کو آپ ایزیلی اس کو ویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح بھی. تو دس مچ از مور یو کین سے فیوریبل اور بین موسٹلی یوز. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے, بٹ دیٹ از مور انڈرسٹینڈیبل جو آرگنائز کو فیز وائز کہتے ہیں. تو WBS بڑی ابھی WBS کے حوالے سے ہی آگے چیزیں باتیں ہوں گی کہ WBS کیا ہے, اس کی اپروچ کیا ہوتی ہے, کیسے ایک جو پروجیکٹ کے اندر اسکوپ ہے WBS اس میں سنگل ایکٹیویٹی ہے اس کو کیسے آپ مینشن کرتے ہیں اور اس کو کس طرح اسائن کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آگے اس کو ساتھ دیکھیں گے, کیونکہ اسکوپ کی انڈرسٹینڈنگ, اسکوپ کی کلیئربلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اور پروجیکٹ کے اسکوپ کے اندر میں نے پہلے بتا دیا تمام دا ہول ورک انکلوڈ ان دیٹ پروجیکٹ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بینگ اے مینیجر. اور ساری باتیں نوٹ بھی ہوتی ہیں, آپ نے پریویس جو آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں ان کی آرکائیو لاگ سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں, آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ مطلب گائیڈنس لینا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے پلان ہو سکتا ہے, کیسے کیسے WBS بنایا جاتا ہے, تو آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایکسپیرینس مینیجرز ہوتے ہیں یا جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے وہ آگے پھر اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں. اوکے, دے آر ڈفرنٹ اپروچز فار ڈیولپنگ اے WBS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اور دیز آر 4 اپروچز. ایک ہے گائیڈ لائنز, آرگنائزیشن نے اپنی گائیڈ لائنس کو سجیشنز یا کوئی ٹیمپلیٹ ایک بنایا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے یا اسی طرح وہ نارمز جو ہے وہ جو کنونشنس ہیں وہ یوز کریں تاکہ تمام جو آرگنائزیشن کے امپلائیز ہیں اس کو سمجھ سکتے. آرگنائزیشن چارٹ جس طرح بنایا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن اوور آل ٹاپ پہ اس آرگنائزیشن کا نام, اس کے اندر پھر اس کے ڈپارٹمنٹ کے نام آ جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے سینئر لیول سے لے کے نیچے ٹیمز تک ساری ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے ڈیزگنیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ساتھ اسائن کیا جا سکتا ہے, ان کے نام, ان کے پکچورل ریپوٹیشن. تو اسی طرح آرگنائزیشن کو جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اسی طرح اپنے پورے اسکوپ کو بھی کرنا ہے. صرف ماڈیول کی بات نہیں کر رہا, یہ میں ہمیشہ یاد رکھنا, لوگوں کا مائنڈ میں صرف ماڈیول آ رہا ہوتا ہے. جب پروجیکٹ کے اسکوپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اوور آل دا ہول پروجیکٹ, دا ورک انوالوڈ اور بین انکلوڈ ان دیٹ پروجیکٹ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر پریزنٹ کرتے ہوئے یہ بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بات کیسے کر رہی ہے. تو اسکوپ میں صرف کوڈنگ یا ماڈیول کی بات نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی انہی کے بارے میں ریکوائرمنٹ انالیسس کرنی ہے, ڈیزائن انہی کو کرنا ہے, اسی کو ڈیولپ کرنا ہے. تو انہی کہ جب گھیرا گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہی ہے ماڈیول, تو اس کے اندر کام شام کرنا ہے یہ ساری چیزیں.
تو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے اسٹارٹ فرام دا لارجسٹ آئٹم اینڈ بریک ڈاؤن انٹو اسمالر پیسز, اینڈ باٹم اپروچ اسٹارٹ فرام دا ڈیٹیل ٹاسک اینڈ رول دیم اپ. سو دا بیسٹ اپروچ, the most widely used is top to bottom approach, اور وہ کوئکلی ایزیلی آپ جو ہے اس کو ٹیکل ڈاؤن کر لیتے ہیں, ٹریکل ڈاؤن کر کے اس کے اسمالر آئٹمس تک اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور آپ کو مین جب کسی کیٹیگری میں جاتے ہیں آپ کو پھر پتہ ہوتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے, بریف کیا جاتا ہے اس کے اندر سب یہ پارٹس ہیں, تو پھر اس کو ون بائی ون کو اچیوتے جائیں گے, پھر اس کو نیکسٹ کو فالو کرتے جائیں گے. اوکے جی, نیکسٹ از بیسک پرنسپلس فار کریٹنگ آر WBS. کہ جب آپ نے ایک WBS ورک ڈاؤن اسٹرکچر ایک ڈاکومنٹ ہے, ڈیفینیٹلی ایک ڈائگرامیٹکلی ڈاکومنٹ ہے, آپ یو کین ایزیلی کریٹ ان مائکروسافٹ ورڈ, اور یا آپ اگر کوئی ڈیزائننگ ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, ویژو ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی UML کا ڈیزائننگ ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں WBS بنا سکتے ہیں. بٹ جو سمپلسٹ ٹول ہے وہ ورڈ میں بھی آپ ڈرائنگ کے جو پرووائڈیڈ فیچرز ہیں ڈرائنگ کرنے کے, جو بھی ڈیزائننگ کرنے کے جو بھی اس کے ٹولس ہیں, تو آپ اس کو ایزیلی شو کر سکتے ہیں. بیسک پرنسپل, یونٹ آف ورک شوڈ اپیئر ایٹ اونلی ون پلیس ان WBS. ریمبر ون تھنگ, جو بھی ایک ٹاسک یا ورک آپ پریزنٹ کریں گے, کہ ایکٹیویٹی ٹاسک ورک ایز اے سیم ٹرم, جب بھی آپ پریز کریں گے تو وہ ون ٹائم ہی ہونی چاہیے اور ایک ہی جگہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہی ایکٹیویٹی آپ بات کریں کہ لیٹس سے آپ کہتے ہیں پروٹوٹائپ, تو پروٹوٹائپ آپ ادھر بھی بتا رہے ہیں, اس کسی اور فیز بتا رہے ہیں, تو وہ پھر کنفیوژن ہو جائے گی. اس کا ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں, اس کی تھیم, اس کی پھر ڈسکرپشن آپ کو بھی بعض اوقات جب نوٹ ہوگی, پریزنٹ کرنی ہوگی, کسی کو چیز سمجھانی ہوگی, تو آپ اس کی ڈسکرپشن بھی لکھ سکتے ہیں انڈیویجولی ورک آئٹم کی یہ کیا چیز ہے. تو WBS آئٹم از دا ریسپانسبلٹی آف ون انڈیویجول ایون دو مینی پیپل کین ورک آن اٹ. یہ میں نے پہلے ہی ایکسپلین کیا ہوا ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ہم دونوں نے مل کے کام کیا, ہم دونوں نے مل کے کیا ہے, تو جب ٹھیک ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, جب خراب ہوتا ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کی منہ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خرابی ویسے, اس کی خرابی ویسے. گروپ لیڈر دوسرے ممبر کہتا ہے, دوسرا ممبر کہتا ہے گروپ لیڈر ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا, وہ حکم چلاتا رہتا ہے, چلاتے رہتے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. جب ایک جو ٹیم ممبر کو جب ٹاسک دی جائے تو وہ پھر اس کے رسپانسبل اس کے جواب دے. اگر وہ نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی تو پھر اس کی پینلائز ہے. ریممبر ون تھنگ, تبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ گروپ میں ٹیم ممبر کی طرح پھر کام کریں. جو ماڈیول یا جو چیز آپ نے کرنی ہے, جو اسائن کی ہوئی ہے, اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو دیٹ از گڈ, یا اسائن فرام دا ٹیچر ہے. جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کم از کم آپ 4 ماڈیول ہیں, 2 ماڈیول آپ نے کرنے ہیں, 2 ماڈیول آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے کہ ایک ممبر کہ جی میں ساری ڈاکومنٹیشن کر لوں گی یا کر لوں گا, تو دوسرا کہ میں کوڈنگ کر لوں گا یا کر لوں گی. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈیوائڈ ایچ اینڈ ایوری فیز. اگر آپ نے انالیسس کرنی ہے تو آپ نے وہ بھی کام ڈیوائڈ کرنا ہے. کچھ ایکٹیویٹی اس میں ہوتی ہے جو مل کے کرنی ہے. فار ایگزامپل ریکوائرمنٹ اگر انکوائری یا ایلیسٹیشن یا کیپچرنگ کرنی ہے, تو اس میں ایک بندے کی جانے کی ضرورت ہے, دونوں جائیں, دونوں انڈرسٹینڈ کریں, دونوں پہلے سے کوشچن تیار کر کے جس کو نوٹ کریں اور ریکارڈ کریں, اور جو ایک سے مس ہو جائے وہ دوسرے, یا ریکارڈنگ ٹول اگر آپ نے یوز کیا آڈیو تو یو کین گیٹ اٹ. تو یہ ریکارڈڈ لیکچر کا بینیفٹ یہی ہے کہ آپ ان کو بار بار سن سکتے ہیں, اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹاپک آپ اگر آپ نے تیار کر رہے ہیں, آپ ریکارڈنگ لیکچر آپ بس چلاتے جائیں, اور وہ یو کین پوائنٹ سے مینجمنٹ ریویوز ہے یا ایگزٹ پوائنٹس ہے, تو آپ وہ ٹاپک یا وہ چیز گزاریں, آپ سنتے جائیں, تو وہ ساری ایکسپلینیشن, اس کی ایگزامپل, سب ڈسکشن آپ کو آ سکتی ہے. تو اگر کسی ایک ممبر کو اسائن کریں گے نا, تو وہ پھر ہولی سولی رسپانسبل ہوگا, ورنہ لوگ ایک دوسرے پہ ڈال دیں گے, اس نے کرنا تھا, اس نے کرنا تھا, اس نے کرنا تھا. تو ایسے نہیں ہے. تو ورک اسائن ٹو اینی انڈیویجول پرسن, اٹ مسٹ بی یو کین سے اکاؤنٹیبل, اور اس کو ہونا چاہیے اکاؤنٹیبل اور جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ورک ڈاؤن سچ, اس لیے جو آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ پیرنٹس کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اب تو ماشاء اللہ اتنی عوام سمجھدار ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز بھی ہونی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے بائی سلیکٹنگ دیئر ڈگری پروگرامس, بائی سلیکٹنگ دیئر پروفیشن آلسو. تو ان کو خود چوائس ہونی چاہیے, اور وہ سمجھدار بھی ہیں کہ کس چیز کو اڈاپٹ کریں, آپٹ کریں, سو دیٹ جب وہ پرابلم میں ہو تو وہ خود پھر اس کو ان کو لوگ بتائیں کہ آپ نے خود چوز کیا. تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو اچیو اٹ اور ورک ہارڈ. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود چوز کیا تھا, اور اگر آپ کے ہو گیا, آپ نے خود چوز کیا تھا, تو آپ کہیں گے یہ کرنا ہی کرنا ہے, بٹ آپ اس کو گائیڈ کر سکتے, اس چیز سے نہ جا سکتے, جو بھی آپ کے پیرنٹس ہیں, جو بھی آپ کے مینٹرس ہیں, جو بھی آپ ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک وہ کہتے ہیں نا گائیڈنس ہونی چاہیے. تو ورک ود سچ مسٹ بی کنسسٹنٹ ود دا وے ان وچ ورک وی گوئنگ ٹو پرفارم.
تو جو ہم آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، جو فیز وائز یا جو ٹاسک آپ پہلے سیکوینس پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کی سیکوینس بڑی اس کی کنسسٹنسی، یہ نہیں ہو کہ اس کا کام بعد میں اور آپ پہلے ڈیفائن کر لیں اور یہ چیزیں وہ پھر اس کی میٹر نہیں، اس میں پرابلم آ رہا. اور ٹیم ممبر شوڈ بی انوالوڈ ڈیولپنگ دا WBS ٹو انشور کنسسٹنسی. آپ ٹیم ممبرس کے ساتھ بھی گائیڈنس دیتے ہیں ٹاسک کی. ابھی آپ نے ایلوکیٹ نہیں کیا، ایلوکیٹ تو مینیجر نے کرنا، تم یہ کرو، مگر اس کی بریک ڈاؤننگ میں یا اس کی تھوڑی پلاننگ میں یو کین ٹیک گائیڈنس، یو کین have an opinion from your team member also. Each WBS item must be documented to create ensure accurate understanding of scope. جو بھی آئٹم ہے اس کی اگر آپ ڈاکومنٹ کر کے اس کی انفارمیشن بھی ایکسپلین کریں کہ یار یہ اس میں کیا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ بھی گائیڈنس آپ کی بتائی جا سکتی ہے. اٹ مسٹ بی فلیکسیبل ٹو اکاموڈیٹ اینی آپشن ایکسپیکٹیڈ. اگر اس میں کوئی چینج آتی ہے تو اسکوپ میں چینج آتی ہے تو آپ اس کو اپنے WBS کے اندر بھی چینج کر سکیں اور ساری اس کو اکاموڈیٹ کر سکیں. تو دس از جسٹ سمپل، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ بریک ڈاؤن کریں اس کے کیا رولز ہے، کیا پرنسپل، انہیں کو ساروں کو فالو کر کے آپ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو اسکوپ ویریفیکیشن اینڈ اسکوپ چینج کنٹرول. اسکوپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ نے سننا شروع کر دیا، کلائنٹ سے پوچھ لیا، بٹ اسکوپ کو ویریفائی نہیں کیا. اسکوپ کو ویریفائی کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، فرام دا کلائنٹ اور فرام دا یوزر. انہوں نے تو کہہ دیا، مے بھی شاید آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا ہو، مے بھی شاید آپ غلط سمجھ رہے ہو، اپنے طور پہ آپ اس کو جو سمجھ کے لے کے چل رہے ہو، پتہ لگے کہ وہ تو اس طرح وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے، اس طرح وہ سوچ رہے تھے. تو یو ہیو ٹو ویریفائی یور اسکوپ آلسو. تو ایک اچھی اسکوپ اسٹیٹمنٹ تو ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی اسکوپ کو ویریفائی بھی کرنا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر اسکوپ بار بار چینج ہو رہا ہے تو یا تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں کی، یا پہ آپ نے اسکوپ کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے. تو اسکوپ چینج ہوتا ہے. اسکوپ کریپنگ کی ایک ٹرم ہوتی ہے. کریپ کا مطلب ہوتا ہے چلنا. اسکوپ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت اسکوپ ہی چینج ہوتا رہے. اٹ مینس یو ہیو پور انڈرسٹینڈنگ of the project, you have poor understanding of the domain of the project, you have poor understanding of the scope of the project, you have poor understanding of the requirements of the project. So یہ سارے فیکٹرز ہیں. اسکوپ کو منیمائز چینج کرنا ہے، یعنی منیمم اسکوپ کی چینجنگ ہونی چاہیے. تو اگر اسکوپ بار بار چینج ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پلاننگ میں فلا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے انالیسس میں فلا ہے، آگے پلاننگ میں پرابلم آئے گی. سو اسکوپ کریپ ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، بٹ اس کو پھر آپ نے ویریفائی کرنا ہے. تو ویریفیکیشن ڈیفینیٹلی آپ کو میں نے بتایا ہوا کہ آپ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. SRS تو نہیں، آپ کلائنٹ، آپ نے تو SRS بنائی ہے، مگر آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. آپ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کوئی ڈاکومنٹ بنائے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز مسنگ تو نہیں رہے گی. دیٹس وائی جو پروٹوٹائپنگ کا جو ٹیکنیک ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آئیڈیا بھی کلیئر کر دیتی ہے، وہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد بھی دیتی ہے، ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتی ہے. آپ ڈیزائن پروڈکٹ کوئکلی کر سکتے ہیں. تو جو پروٹوٹائپ بنانا ہے، سسٹم کا آئیڈیا اوور ویو بنانا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا. اب یہ کچھ ایک ویسے ہی ایک چارٹ دیا ہوا ہے کہ کن کن فیکٹرز کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہیں پروجیکٹس کے اندر. فار ایگزامپل لیک آف یوزر ان پٹ. یہ رینکنگ بھی دی ہوا ہے ڈیفینیٹلی. اب اپنا انہوں نے ریسرچ کر کے اپنی اسٹڈی کر کے یہ چیز کی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ لیٹسٹ پہ جائیں تو اوپر نیچے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جو نمبر 10 پوائنٹ پہ ہے اور وہ اب لاسٹ نمبر 10 پہ بھی، وہ آگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہ اس وقت کی 1995 جو ایک اسٹینڈش ایک گروپ تھا اسکینڈینیوین ممالک میں، چاؤس کے نام سے، اس نے پریزنٹ کیا تھا ڈیٹا کہ لیک آف یوزر انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشن. سیکنڈ اور تھرڈ پہ ذرا غور کرنا. انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ اینڈ اسپیسیفکیشن، چینجنگ ریکوائرمنٹس اور اسپیسیفکیشن. پہلے تو انکمپلیٹ، آپ نے سسٹم کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو ریکوائرمنٹس ہی کلیئر نہیں ہے. بھائی سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسٹم میں ایڈ ہو جاتا ہے، سرچ ہو جاتا ہے. ایڈ کیوں ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا وجوہات ہے، آپ کیسے کرتے ہیں، کیا ڈاکومنٹ ہے، کیا یہ بات سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ کہ ایڈ ہوگا، سرچ ہوگا، اپڈیٹ ہوگا. یہ تو ایڈ سرچ اپڈیٹ تو ہوگا ہی ہوگا. آپ اگر کوئی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہو، اس میں بھی رجسٹر ہوگا، سرچ ہوگا، ویو ہوگا. کوئی اور چیز کرنا چاہ رہے ہو، اس میں بھی ایڈ ہوگا، سرچ ہوگا. تو یہ سسٹم انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے ایڈ. لسن، ایڈ اگر ہوگا، ایڈ کون کر رہا ہے، یہ سوالوں کے جواب آپ نے تلاش کرنے ہیں، نوٹ کرنے ہیں. تو ایڈ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے،
کیا پالیسی ہے, کیا ڈاکومنٹ ہے, کیا اپروول ہے, ایڈ کرتے کس طرح ہے, ان کا کیا مینول پروسیجر ہے, کوئی سسٹم میں کوئی انٹری کر رہے سسٹم سافٹ ویئر کے اندر, یا کوئی اپنا وہ کیا فارمیٹ ہے, اس کی کون اپروول دیتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب صرف ایڈ سے کرنے ہیں. اگر آپ بیٹھ کے کر لیں ہاں جی ایڈ کرنا, سرچ کرنا, یہ کرنا, ہاں جی سسٹم سمجھ آ گیا. بھائی کیا سمجھ آ گیا, آپ کو کس نے رول بتایا, کیا پالیسی بتایا, کوئی آپ کے اوپر ایگریمنٹ. یہ ساری چیزیں آپ نے میک شیور اور ویریفائی کرنی ہوتی ہیں. اٹس ناٹ, وہ کہتے ہیں نا خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ ایک سافٹ ویئر بنا لیں, ٹھیک ہے, جب ریکوائرمنٹس آپ نے سمجھنی ہوتی ہے, لینی ہوتی ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں فائنلی یہ پروجیکٹ جو ہے آپ کلائنٹس کے لیے کام کریں. جب آپ کلائنٹ سے انٹریکٹ کریں گے وہ پھر آپ کو گائیڈنس دے گا. جب ہوا میں آپ بنا رہے ہوں گے نا, آپ پھنس جائیں گے. ہوا میں بنانا پروجیکٹ, ہوا میں بنانے کا مطلب ہے جس کا کوئی کلائنٹ نہ ہو, جس کا کوئی اینڈ یوزر نہ ہو, اور وہ اپنے ہی جو جہاں سے کہیں سے آئیڈیا لے لیا, کوئی دیکھ لیا نیٹ سے, بس وہ سسٹم نہ. ایسا نہیں, وہ پھنس جائیں گے لوگ. ان کو آگے جا کے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس میں کام کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کریں, کیا فیچرز کس ماڈیول کا کس سے کس طرح لیں گے, وہ آگے جا کے اسٹک ہونا چاہیے. تو جو کلائنٹ کے لیے کام کریں گے وہ ایکچوئل ڈپکشن شو کر رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کام کیسے کرتے ہیں. ان سے جب سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کی پالیسی, ان کا طریقہ کار کو جب وہ سسٹمائز کر لیتے ہیں ایک سافٹ ویئر کے تھرو, ایک ویب سائٹ کے تھرو, ایک ERP سسٹم کے تھرو, ایک ایپ کے تھرو, whatever the client request is, ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. جہاں پر وہ پھنستے ہیں وہ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں. کوڈنگ کے پوائنٹ سے بات نہیں کر رہا, سسٹم کی ٹیکلمنٹ, پروسیجر, رولز, ریگولیشن. کوڈنگ میں جہاں پھنستے ہیں آپ اپنے بیچ میٹ سے پوچھ سکتے ہیں, اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں, اس کو کیسے ٹیکل کریں, کیا کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جب آپ when you're doing your project for the real client, it will help you, it will guide you. So these are the factors involved. For example, let's say changing requirements and specification. تو ریکوائرمنٹس بار بار اور چینج ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا, آپ نے اس کو ویریفائی نہیں کیا, آپ نے ریکوائرمنٹس صحیح طریقے سے پوچھی ہی نہیں کہ بار بار چینج ہو رہی ہے یا ان کی طرف سے بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے یا آپ نے ویریفائی نہیں کیا. تو ریکوائرمنٹ ویریفیکیشن یا اسکوپ کی ویریفیکیشن بڑی انپورٹنٹ ہے. اس ویریفیکیشن سے پہلے اسکوپ کو انڈرسٹینڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اسکوپ ویریفائی تو بعد میں ہوگا نا, اسکوپ کا سمجھا ہی نہیں, اسکوپ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا, آپ آگے چل رہے ہیں. تو اسی لیے آگے بھاگ اور پیچھے چھوڑ جو ٹیچر یا جو اسٹوڈنٹ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں پڑھاتے وقت, پڑھتے وقت, کہ بس بھاگو بس ٹھیک ہے یار یہ ہو گیا, اور یا اگلے سیمسٹر میں چلتے رہو, بس پاس ہو رہے ڈگری چاہیے. یہ آپ کو کچھ نہ کچھ, سب کچھ تو کسی کو نہیں آتا, کچھ نہ کچھ تو ایکسپرٹیز لینی پڑے گی نا ڈگری سے پہلے اچیو کرنے کے لیے. کچھ نہ کسی چیز میں تو کچھ نہ کام تو کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں کہ بالکل ہی آپ کہیں گے بالکل نیلا ہے یا بالکل ہی میں نیلی ہو گئی ہوں یا میں کر رہی نہ لوں, ایسا نہیں ہے. سو آگے بھاگ اور پیچھے چھوڑ کے بجائے آپ کسی ایک ایریا پہ کسی ایک مثلا پروجیکٹ کی ڈومین کیٹیگری جو کسی ایک کوئی لینگویج جو آپ کو کلک کرتی ہے, کسی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کچھ تو دھیان دیں نا. تو سافٹ ویئر اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جائیں, ٹیسٹنگ سائڈ, ڈیولپمنٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ اس میں اینڈرائڈ پروگرامنگ ہے, iOS پروگرامنگ ہے, آپ اس میں سسٹم پروگرامنگ سائڈ پہ جا سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹیڈ ٹائپ ایڈوانس لائٹ اس کو سوچ سکتے ہیں. آپ ڈیزائننگ سائڈ پہ آ سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ میں ڈیٹا بیس سائڈ پہ بھی آ جاتی ہے. ڈیزائننگ سائڈ میں آپ فرنٹ ڈیزائننگ ہے یا جس کو لے آؤٹ ڈیزائننگ کہہ سکتے ہیں, گرافکس, تو اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں. اور ویب سائٹ ڈیزائن کرنا, ویب ڈیولپمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے, ویب ڈیولپمنٹ والی سائڈ ایک علیحدہ ہے. آپ ڈیزائننگ ڈیٹا بیس ڈیزائننگ سائڈ پہ ڈیٹا بیس جو اورینٹیڈ یا جو ایسی پروڈکٹ ایسی کمپنی جن کی پروڈکٹ ڈیٹا بیسز سے ریلیٹڈ ہے, فار ایگزامپل انٹرپرائز DB میں نے آپ کو بات کی, اور بھی آرگنائزیشن ہوگی تو جو اس ٹیرا ڈیٹا پہ کام کرتی ہے. ٹیرا ڈیٹا لیٹ سے ایک آرگنائزیشن ہے بلو ایریا میں جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ, ڈیٹا مائننگ پہ کام کرتی ہے, اور بہت بڑا نام ہے اس کا انڈسٹری میں, اور اسلام آباد میں آپ کے قریب ہی لوکیٹڈ ہے. یہ بلو ایریا آپ کی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ ٹیرا ڈیٹا ہے. NCR بلڈنگ کے سامنے NIC بلڈنگ ہے, اس میں ٹیرا ڈیٹا. تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. تو آپ ٹیسٹنگ سائڈ پہ جا سکتے ہیں, کوالٹی ایشورنس سائڈ پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آرٹیکل رائٹنگ سائڈ پہ جا سکتے ہیں. بہت ساری سب فیلڈ ہے. کسی سائڈ پہ تو آپ اپنا انٹرسٹ تو بنائے نا, کچھ نہ کچھ تو کلک ہوگا نا, یا کچھ نہ کچھ تو اچھا لگے گا نا, ٹھیک ہے. تو ویب ڈیولپمنٹ پہ جا سکتے ہیں, اس میں HTML CSS سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں. لوگ ورڈ پریس تھیم ڈیولپمنٹ پہ جا سکتے ہیں, ورڈ پریس ڈیولپر سائڈ پہ جا سکتے ہیں, .NET ڈیولپمنٹ جا سکتے ہیں. ڈفرینٹ جو اسکرپٹنگ لینگویجز آپ کے پاس جو PHP ہے, پھر پائتھن وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ جو لیٹسٹ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, روبی آن ریلز اور یہ ڈفرینٹ, آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جو نئے کانسیپٹ ہے مشین لرننگ اور ڈیٹا مائننگ اور یہ
ڈیٹا سائنس, ان چیزوں کو ایکسپلور کر کے تھوڑا سا کوئی اسکل کے ٹول کی ایکسپرٹیز لے کے لوگوں کو انڈسٹری میں 60-70 ہزار کی جاب مل رہی ہے. دے نیڈ سم پرسنز who doesn't have any theoretical concept, but they have practically can apply on those things. تو یہ ساری چیزیں آپ تھوڑا تھوڑا کسی فیلڈ, بہت ساری فیلڈ ہیں, اسٹوڈنٹس پوچھتے رہتے ہیں, مشین لرننگ ہے, ڈیٹا سائنس, آج کل کی جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں, تھوڑی سی کوئی چیز سیکھیں, یا آج کل جو آن لائن جو سرٹیفکیشن یا آن لائن جو فری کلاسز یا کورسز کا ہو رہا ہے وہاں سے لیں, یا کوئی آرگنائزیشن کوئی ورک شاپ کرا رہی ہے, یا کوئی یونیورسٹی آپ کے ڈپارٹمنٹ کرا رہا ہے, کوئی ایکسپرٹ بلا, تو یہ چیزیں کیا کریں تھوڑا سا اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے, اور ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریمبر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ خاص طور پہ جو سی آرز ہیں, اگر آپ کی کلاسز میری چل رہی ہوتی ہے لیٹ سے, تو ہم اپنے دن کے, شام کے اور رات کے کچھ پہر میں بھی اپنے کورسز کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کے سی آر بھی آن لائن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے, تو یہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف کلاس ٹیچر نے پڑھا دی 1.5 گھنٹے ہو پورے دن میں اس نے یہ تیر مار لیا, اٹس ناٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دھیان رکھنی ہے کہ کیا ہے, تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اسکوپ کو, اسکوپ کی اسٹیٹمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, لکھنا کیا ہے اوور آل, پھر اس کو آگے سے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے. سجیشنز فار امپروونگ یوزر ان پٹ, کیونکہ یوزر سے ہی تعلق ہے, کیسے یوزر کو انوالو کرے, کیونکہ بیسیکلی یوزر ہی جو جس نے استعمال کرنا ہے وہی آپ کو گائیڈ لائنس, وہی آپ کو رولز ریگولیشن, طریقہ کار, وہ جس طرح کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتانا, انسسٹ آل دا پروجیکٹس ہیو اے اسپانسر فرام دا یوزر آرگنائزیشن. یہ بڑی گہری بات ہے, اس لائن کو دوبارہ ذرا دیکھیں اور میں ذرا ایکسپلین کر دوں اس کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھاتا ہوں, اس کا امپیکٹ سمجھاتا ہوں. میں نے کہا کہ انسسٹ آل دا پروجیکٹس ہیو اے اسپانسر فرام دا یوزرز آرگنائزیشن. جو کلائنٹ آپ سے کوئی چیز بنوانا چاہ رہا ہے, اگر وہ اسپانسرشپ کا مطلب ہوتا ہے پیسہ لگانا, ٹھیک ہے, جو ہے نا وہ خوش کا نہیں, جو فنڈنگ بھی پرووائڈ کرے, اگر وہ آرگنائزیشن جب پیسہ لگا رہی ہوتی ہے, فنڈنگ دے رہی ہوتی ہے اس پروجیکٹ کی, اور تب وہ زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے, ٹھیک ہے. جب ان کا اپنا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا, پریزنٹیشن بھی لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ فالو اپ بھی رکھ رہا ہے, اپنے ٹیم ممبرس کو بھی بھیج رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کیا ہو رہا ہے, کہاں تک چل رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو پیسہ لگا رہا ہوتا ہے نا, جو پیسہ لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو قدر ہوتی ہے. اب اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بردرز, آپ کے فیملی ممبرس, یا خود آپ اگر پھر اس کو قدر آئے گی کہ یار میں تو اپنی خود فیس جنریٹ کر رہا ہوں, مجھے خود مینیج کرنا ہے, تو پھر میں نے پڑھنا بھی ہے, میں نے ٹیکنیکلی اسکل سیکھنی ہے, میں کچھ آؤٹ پٹ اس کورس سے سیکھ سکوں, یا مجھے کوئی ٹیچر سکھا سکے تاکہ میں انڈسٹری میں اس کو اپلائی کر سکوں, اس اسکلس کو. تو یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب جو چیز کام کروانا جا رہے ہیں, اگر وہ خود اپنا پیسہ لگا, اگر آپ اپنا پیسہ نہیں لگا رہے, لوگوں کا پیسہ لگا کے آگے پیچھے کر رہے ہیں, تو پھر وہ بڑا اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا, دھیان بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سو ہیو یوزر آن دا پروجیکٹ ٹیم. اگر آپ کو یاد ہو اسپائرل ماڈل میں کہا تھا کہ یوزر کی وانٹس اینڈ وشز کا خیال کرو. 2 کنڈیشن, ون کنڈیشن کی بات کی تھی ون تھیوری کے اندر نا, ون اسپائرل ماڈل تھا. تو اس نے پہلی جو بات کی تھی, اس نے کہا تھا انوالو یور یوزر ان یور ٹیم. اس نے انوالومنٹ کی بات کی تھی. پھر میں نے کہا تھا کہ جو آئی بی ایم, مائکروسافٹ, ون آف دا ٹاپ موسٹ جو کمپنی ان دا ورلڈ ہے, وہ انوالومنٹ کی بات ہی کرتی. وہ کہتی ہے کہ یوزر کو ممبر بنا دو, ڈیزائن ٹیم کا حصہ بناؤ. انوالو تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم نے کلائنٹ سے میٹنگ کرنی ہے تو یوزر انوالو ہے, سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے جب ریکوائرمنٹس لینی ہے, ہمیں بندہ اسائن کیا, وہ ہمیں بتائے گا, وہ انوالو ہے. ہم نے اگر کوئی لے آؤٹ اسکیچ کرنا ہے, وہ یوزر تو انوالو ہے. مگر جب اس کو آپ حیثیت ایز اے ممبر کی دیتے ہیں, تو وہ اپنی اونرشپ بڑھا, اپنی فیل کرتا ہے کہ میں بھی ایک پارٹ ہوں, میری بھی کچھ رائے ہے, میری بھی کچھ چلے گی. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کوڈنگ کیسے کرنی ہے, آپ اف لگائیں, لوپ لگائیں, فور لگائیں, ویکٹر لگائیں, انہیریٹنس کریں, پولیمورفزم کریں, پی ایچ پی لگائیں, ڈاٹ نیٹ. اس کا کوئی ٹیکنیکلی تو نہیں آتا, بٹ باقی وہ فیچرز کے حوالے سے, لے آؤٹ کے حوالے سے, اور چیزوں کے حوالے سے, پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرے گا. ہیو ریگولر میٹنگس ود دا یوزر. ہم لوگ اپنے ساتھ, ٹیم کے ساتھ نہیں کرتے, تو یوزرز کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب یوزرز کا میٹنگ کریں گے, ان کو پروگریس بھی بتائیں گے, ان سے فیڈ بیک بھی لیں گے, اور ان کو شیئر کریں گے, تو وہ زیادہ انٹرسٹ لیں گے, زیادہ آن کریں گے پروڈکٹ کو. ڈیلیور سم تھنگ ٹو دا پروجیکٹ یوزر اینڈ اسپانسر آن دا ریگولر بیسس, then they will satisfied, then they will comfortable, then they will give you budget اور easily allocate کرتے ہیں. تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. So that is why these are some importance. Co-locate user with the developer. یوزر کو ڈیولپر کے ساتھ تو نہیں بٹھانا نا, ٹھیک ہے.
اور ڈیزائنر کے ساتھ اس کو آپ اس کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں اور ڈیزائنر کے ساتھ اس کی گائیڈنس اور یہ ساری چیز ہو سکتی ہے. بٹ ڈیولپر کے ساتھ جو ہے ڈیولپر کے ساتھ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے یوزر کا. ڈیولپر جو اپنا ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے وہ اپنے سائز سے کرے گا, اس میں یوزرز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے بھی تو وہ صرف اپنی سجیشن دے سکتا ہے, بٹ باقی آپ نے سولوشن پرووائڈ کرنا ہے. ہاں اگر کسٹمر یا کلائنٹ آپ کو کہے کہ ہمیں اس طرح پروڈکٹ اس ٹول میں اور اس فیچرز میں اور اس طرح کی رپورٹنگ ہونی چاہیے, فار ایگزامپل ڈاٹ نیٹ کے ساتھ کرسٹل رپورٹس میں ہمیں چاہیے اور یوزر بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یا لیٹ سے کہتے ہیں ہمیں اس میں چاہیے, ورڈ پریس میں چاہیے اس طرح, اور ایزیور میں چاہیے, ہمیں اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے چاہیے, تو پھر اگر آپ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں تو آپ بنا کے دیں گے. اور یوزرز زیادہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں کہ کون سا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہ کس لیول پہ ہے, وہ ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, وہ کس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, تو آپ نے سب مینشن کیا ہوتا ہے اپنی ویب سائٹس پہ, تو یوزر بھی سرچ کر کے آتا ہے. اوکے جی, سجیشنز فار ریڈیوسنگ, بس آپ کا لیکچر بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے, ٹیسٹ بھی ایک دو رہ گئی ہے اور آپ کا ٹاپک بھی ختم ہو جائے گا. سجیشنز فار ریڈیوسنگ انکمپلیٹ اینڈ چینجنگ ریکوائرمنٹس. اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ریکوائرمنٹ جب آپ لے رہے ہوتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہوتی ہے ویسے ٹائم کیا کیا ایکٹیویٹیز کریں کہ کم سے کم چینج ہو اور انکمپلیٹ بھی نہ رہے. تو دیٹ از وائی اس کے لیے فالو کہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا پروسیس ہونا چاہیے, جس طرح وہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا پورا سب پروسیس ہے اور ریکوائرمنٹ میں چینج کرنی ہے تو اس کو بھی فارملی کسی ایک پروٹوکول کے تھرو ہو کے ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس یہ جو پروٹوٹائپنگ جیڈ اور یہ یوز کیس ڈریون ماڈلنگ جو ٹیکنیکس ہیں یہ آپ کے پاس اپلائی ہونی چاہیے کہ آپ کیسے کریں, اور ریکوائرمنٹس ان رائٹنگ کریں, چین ریکوائرمنٹ مینجمنٹ ڈیٹا بیس ایک ہونا چاہیے, ویریفیکیشن کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اور ڈیڈ لائنس کو فالو ہونا چاہیے. تو دیز آر سم سجیشنز کہ آپ ریکوائرمنٹس کو بار بار چینج ہونے سے بچا سکتے ہیں اور کیسے ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ انکمپلیٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو ریکوائرمنٹ انالیسز میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے. آپ کے پاس ریکوائرمنٹس تو آ رہی ہیں, آپ نے ریکوائرمنٹ لسٹیشن کی, کیپچر کرنا شروع کیا. سیکنڈ جو فیز تھی کہ ریکوائرمنٹ جب آ رہی ہوتی ہیں آپ اس میں ریکوائرمنٹ انالیسس فیز اپلائی کرتے ہیں. اب اس فیز کے اندر بھی سب ٹاسک ہیں, یعنی کچھ اسٹیپس آپ کر رہے ہیں. ریکوائرمنٹ انالیسس تو میجر ٹاسک ہوگی, اس کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریکوائرمنٹس کو آپ کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں, مینس کہ آپ کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں. فنکشن ریکوائرمنٹس ایک طرف نوٹ کر رہے تھے, نان فنکشن ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ ریکوائرمنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہائی پرائرٹی کون سی ہے, لو کون سی, کس میں کلائنٹ نے کیا توجہ دی. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریکوائرمنٹس کو کن کن بیسس پر پرائرٹی اسائن کی جاتی ہے. کسٹمر نے ریکویسٹ کر دی پہ, کسٹمر نے کوئی خاص ریکویسٹ کی, آپ اس پرائرٹی کو ہائی کر دیں گے. کسٹمر نے کہا کہ ڈیلی وہ روٹین میں وہ ٹاسک جو ہے اس کی اکرنس یا فریکوینسی بار بار وہ ڈیلی روٹین میں وہ فیچرز وہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو استعمال میں ہوتی ہے, اس کی پرائرٹی آپ ہائی کر رہے ہوتے ہیں. یا کوئی ایسا فیچر جو سینسٹیو ان نیچر ہے, جس میں سینسٹیوٹی, جس میں سیکریسی فار ایگزامپل جیسا لاگ ان ہے, اپڈیشن ہے, رپورٹس ہیں, یہ سارے میٹر جو ہیں یہ بڑے کرٹیکل ان نیچر کے آ جاتے ہیں. سیکورٹی, سینسٹیوٹی, یہ آپ ہائی پرائرٹی. اس کے بعد آپ تھرڈ پوائنٹ کیا کرتے ہیں انالیسس میں, چیک کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کو کہ کیا ریکوائرمنٹ ایک کمپلیٹ ڈسکرپشن پرووائڈ کی گئی ہے یا آپ نے لی ہے. آپ نے لکھ دیا ایس آر ایس میں, یاد کریں ایسی آپ نے ایس سی میں بھی یا اوز میں بھی اس طرح کی غلطیاں لوگوں نے کی. پھر میں نے کہا آپ نے لکھا جی آپریٹر ول ایڈ امپلائی کا فیچر, آپ نے ایس آر ایس میں لکھا آپریٹر ول ایڈ امپلائی. میں نے کہا بھائی کیا ہے, کیسے ایڈ کر رہا ہے, وہ کیا انفارمیشن ایڈ کر رہا ہے. تو نہ صرف آپ نے وہ انفارمیشن ایٹریبیوٹس وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں, صرف یہ نہیں لکھنا ایڈ کرنے کے لیے آئی ڈی پاسورڈ لکھ رہا ہے. بھائی وہ آئی ڈی یونیک ہے, ڈیٹا بیس سے ویریفائی ہوگا, یہ سب ریکوائرمنٹس کا پارٹ ہے. اور پھر آپ نے کیا رولز اینڈ ریگولیشن سمجھ لی ہیں, پروسیجرز دیکھ لیے ہیں, کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے, کون اس کو ویریفائی کرتا ہے ایڈ ہونے کے. تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ چیک کی جاتی ہیں ریکوائرمنٹس کو کہ کیا ریکوائرمنٹ ایک کمپلیٹ ڈسکرپشن پرووائڈ کر رہا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ایک کنسسٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. ابھی آپ پالیسی بات کر رہے ہیں اس طرح, اور آگے جا کے کسی اور ماڈیول کے اندر اسی فیچر کو آپ کسی اور طرح پالیسی میں ایکسپلین کر رہے ہیں. فار ایگزامپل گریڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو گریڈ پالیسی ایگزام کچھ بتا رہا ہے اور ٹیچر کے پاس ہے کچھ. گریڈنگ پالیسی یعنی اپنے حساب سے انہوں نے بنایا, اپنا طریقہ بنایا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو چیک کیا جاتا ہے. سیکنڈ فیز میں چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہے, کیا ریکوائرمنٹ کریکٹ ہے. کریکٹ کمپنی وہ آپ کو بتا رہا ہے فارم میں یہ پالیسی یہ طریقہ, کیا اس نے کریکٹ بات بتائی, جھوٹ تو نہیں بول رہا, وہ کہاں سے کریں گے. یہ بات غور کریں, کیا ریکوائرمنٹ کریکٹ ہے. تو یہ بھی آپ نے ویریفائی کرنا ہے فرام ادر سورسز, فرام ٹاپ مینجمنٹ, اور وہ آتھورائز ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, ویریفائڈ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. پلین پیپر پہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں لکھ کے دیتا. آفیشلی جب آپ چلیں گے آپ بھی آفیشلی بات چیت کریں گے, آفیشیل ڈاکومنٹیشن تو وہ آفیشیل ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کمپلیٹ ہے, کریکٹ ہے, ایمبیگیوس تو نہیں ہے, کوئی بام تو نہیں ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے.
فار ایگزامپل بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ہو گیا کیا پالیسی ہے، کیا فارمولا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ویریفائی کرنی پڑتی ہیں اور یہ دیکھنا پڑتا ہے، میک شور کرنا پڑتا ہے کہ پھر آپ اس کو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو ویریفیکیشن کی لسٹ بھی آپ میپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کلائنٹ نے کیا کہا تھا، ہم کیا بنا کے بیٹھے ہوئے. کلائنٹ کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی ایس آر ایس بنا لی ہے. تو ویریفائی جب کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. کلائنٹ نے کہا اے بی سی ڈی چاہیے، آپ نے اے سی ای اور ایف، اس نے اے بی سی ڈی کہا تھا، آپ نے نہ بی بنایا نہ ڈی بنایا، ایف آپ نے ایکسٹرا بنا دیا. تو وہ کہے گا یہ ایکسٹرا بنا دیا، یہ آپ نے بنایا نہیں، یہ ایکسٹرا دے رہے ہیں، ہمیں تو ہی نہیں. سو ویریفائی کا کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو کیا سمجھ کے ایس آر ایس میں کیا ڈالا، وہ ویریفائی چیک لسٹ بنا کے ویریفائی کیا جاتا ہے. آپ چیک کریں کلائنٹ سے بیٹھ کے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے جب ایس آر ایس ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، جب آپ کے اسکوپ کی ویریفیکیشن، تو ایٹ دا اینڈ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں، کنفیگریشن مینجمنٹ اسپیشلسٹ لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سافٹ ویئر کتنے فیچر کمپلیٹ کر، کیا فلفل کر لیا، کتنے فیچرز رہ گئے ہیں، کیا کیا ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو یہ ویریفیکیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے. اوکے جی، دس ول اینڈ دا لیکچر. اور ہم نے اسکوپ کو انیشیشن ایک پروسیس دیکھا، اور تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ میجر کیا تھا. اسکوپ انیشیشن میں ہم نے اسکوپ کی انیشیشن مطلب ہی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کی انیشیشن ہے. آپ نے پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی پہلے جو آپ نے کر لیا، پھر اس کو جب سلیکٹ کر لیا کسی پرٹیکولر، اس کو آپ نے بگننگ کرنی ہے تو اس کے لیے پروجیکٹ چارٹر ہے. پھر آپ نے اسکوپ پلاننگ کا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے. اسکوپ پلاننگ میں آپ وہ ساری چیزیں، جسٹیفیکیشن اور بریف ڈسکرپشن اور ڈیلیوریبلس کیا ہوں گے اور ساری چیزیں آپ نے وہ ایک بتانا ہوتا ہے اوور آل پورے پروجیکٹ کا تھوڑا سا جو بھی اس کا ایک پیٹرن ہے. پھر آ جاتا ہے اسکوپ کی، ہم نے بات کی کہ اسکوپ ڈیفینیشن کی بات کی. تھرڈ جو سا پروسیس دیٹ از ڈیفینیشن. آپ نے میجر جو آپ کا پروجیکٹ کا اوور آل اسکوپ ہے، اس پروجیکٹ کو آپ نے سب پیسز میجیبل پیسز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. وہ آپ فیز وائز کر سکتے ہیں، وہ آپ ٹیبلر وائز کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے اسکوپ ویریفیکیشن کا عمل آ جاتا ہے، اسکوپ ویریفیکیشن، اینڈ پھر آ جاتا ہے اسکوپ ویریفائی کیسے کریں، اور پھر اسکوپ کا چینج کنٹرول. اگر آپ اس کی سلائڈ لیٹ سے نمبر ہم لیٹ سے 1-2 سلائڈ پہ جائیں، اس کے پروسیس کی اسٹیپس دیکھیں کہ کیا کیا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. اور انیشیشن دیکھا، پلاننگ دیکھا، اسکوپ کو ڈیفینیشن دیکھیں، سب ڈیوائڈنگ دا میجر پروجیکٹس یا میجر پروجیکٹ انٹو ڈیلیوریبل انٹو اسمالر مینیجیبل کمپوننٹس، دیٹ از اسکوپ. پھر اسکوپ ویریفیکیشن ہے، آپ نے اسکوپ کو ویریفائی کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کون سا ہے کون سا نہیں ہے، کیا ہم ایکسٹرا. پھر اسکوپ کو چینج کنٹرول، چینج کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، چینج کیسے ہونی نہیں دینی، انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس اگر آ رہی ہے اس کو کیسے ویریفائی کر کے ساری چیزیں چلنی ہیں. تو دس اینڈز دا اسکوپ چیپٹر. اور اس میں ہم نے پروجیکٹ کی سلیکشن فار سلیکٹنگ اے پرٹیکولر پروجیکٹ وہ بھی دیکھا، اور پھر ہم نے ڈفرینٹ فیزز دیکھی. اب دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہر جو نالج ایریا ہے اس کے اندر پروسیسز ہے، اور ان پروسیس کے اندر کچھ میں آپ کو ٹول یوز کرنا پڑے گا، کچھ میں آپ کو اپروچ اسٹریٹجی کچھ میں آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال، کچھ میں آپ کو اسکلز کا استعمال کرنا پڑے گا. تو آپ نے پروجیکٹ کی جو ایکشن کرنی ہے اس میں میتھڈالوجی ہے، اس میں آپ ایکسپرٹیز ہے، اور پھر اسکلز ہے کہ کیسے کرنا ہے. پھر آپ نے جب پروجیکٹ سلیکٹ کر لیا تو اس کو آپ نے جب پلان کر کے ڈاکومنٹ کر کے لے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کی وہ لیڈرشپ اسکل ہے، اور یا آپ کی ایز اے ٹیم لیڈر ہے کہ آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں کیا کریں. جب آپ اس کو اسکوپ ڈیفینیشن میں بریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ WBS ایک ڈاکومنٹ بنائیں گے، اور ڈیفینیٹلی ورب ڈاؤن اسٹرکچر اس ڈاکومنٹ کا نام ہوتا ہے. وہ کسی بھی ٹول میں، آپ مائکروسافٹ MS پروجیکٹ میں بنا لیں ایک ڈائیگرام، یا ورڈ میں بنا لیں، کسی بھی ٹول کو آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس چیک لسٹ ہے، یہ ٹیکنیکس ہیں، آپ کیسے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس اینڈز دا اسکوپ مینجمنٹ. اسی طرح ہم نے انٹیگریشن مینجمنٹ میں بھی ہم نے 3 سب پروسیس دیکھے تھے: پروجیکٹ پلان ڈیولپمنٹ، ایگزیکیوشن، پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن اینڈ انٹیگریٹڈ کنٹرول. تو ہر نالج ایریا کے اندر کچھ اس کے پروسیس ڈیفائن ہے، اور ان پروسیس کے اندر کیا کیا کام کرنا ہے، کن ٹولز پہ کرنا ہے، کن ڈاکومنٹس کو تیار کرنا ہے، کیا بنانا ہے. تو اس جو اسکوپ مینجمنٹ ہے، اس میں پروجیکٹ چارٹر بنایا جاتا ہے، اور اس میں WBS بنایا جاتا ہے. اسی طرح انٹیگریشن مینجمنٹ ہے تو اس میں ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے جس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان بولتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو آفٹر دا مڈ ٹرمز جو ہیں میں آپ کو وہ بھی دوں گا، کچھ ٹیمپلیٹ دوں گا تاکہ آپ اپنے
جو آرٹیفیکٹس ہیں بنانا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ ان کو لے کے فارمیٹ کے تحت بناتے جائیں. اوکے جی, دس اینڈز دا لیکچر. آپ گروپ پہ جو ہے اپنے لیکچر کے اس پہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس, اور اس میں لیکچر کا فیڈ بیک اور کیوری کر سکتے ہیں. میں نے ابھی تک جو ہے کوئی لیکچر کا جو پیپر کا فارمیٹ ہے ابھی ڈیفائن نہیں کیا, بنایا نہیں. آئی ایم پلاننگ, اور میں کل پرسوں تک اس کو سارا فارملائز کروں گا. اور مے بی فارمیٹ شیئر نہ ہو, ٹھیک ہے نا, فارمیٹ از پرائیویسی. آپ نے تیار ہو کے آنا ہے, وہ چاہے کچھ بھی ہو, وہ وائوا ہو سکتا ہے سامنے بیٹھ کے کوشچن 1 by 1, اور وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی MCQ ہو سکتا ہے, اس میں ڈسکرپٹیو کویسچن ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اسائنمنٹ. You should be prepared for the paper. آپ کو پیپر پہ دھیان ہونا چاہیے. آپ کو جو چیز پڑھائے گی یہ اسی میں سے پوچھا جائے گا, اسی میں سے ایگزامپل, اسی میں سے کوئی چیز ہوگی, آؤٹ آف دا کورس نہیں ہوگا. سو دس یو مسٹ بی کلیئر. آپ کا دھیان اس چیز ہٹ کے اپنے پیپروں پہ توجہ پہ ہونا چاہیے. اگر ٹیچروں نے اچھا پڑھایا, ریگولر پڑھایا, ریگولر کلاسز ہیں, آپ کے لیکچر اپلوڈڈ ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, یہ پھر ان کی وری ہے کہ جو پھر ویسے ہی بس پڑھنے تو آتے نہیں ہے, بس بیٹھ جاتے ہیں, پھر کہ یار کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو آپ کیسے کو چھوڑ دیں, وہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے پڑھنا ہے اور سامنے بیٹھ کے جب بھی آپ کے پاس کوئی انسٹرکشن جب آ جائے گی تو آپ نے اس کو دیکھ کے فالو کرنا ہے جس طرح بھی. ٹھیک ہے جی. اور آپ اپنے گروپ پہ کوئی کیوری پوسٹ کر سکتے ہیں, کوئی کیوری کویشچن ہو ریگارڈنگ سم کوئی پوائنٹس یا ٹاپک, اور لیکچر کے والے سے آپ وہاں پر آ کے لازمی فیڈ بیک دیا کریں اور وہاں پر اپنی اٹینڈنس پہ دیں. تھینک یو جی. دیٹ اینڈز دا لیکچر. آئی ایم گونا جنریٹ